जब बैतयाम जैसा शहर मलबे का ढेर बन जाए, जब दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस हों, जब मलबे तले इंसानों की चीखें दब जाएं और ख़ुद इजरायली मीडिया ये मानने पर मजबूर हो जाए कि दोबारा तामीर में 5 साल लगेंगे, तो फिर सवाल ये नहीं कि ईरान ने हमला क्यों किया, बल्कि ये है कि इजराइल अपने शहरियों को बचाने में क्यों नाकाम रहा। ये वो लम्हा है जहां इजराइल का दिफाई गुरूर ज़मीं बोस होता है और हैरेट्स की रिपोर्ट में बातयाम पर ईरानी मिसाइल हमले को सबसे तबाहकुन करार देना महज अल्फाज का खेल नहीं है। ये एक वाज़ेह इशारा है कि अब जंग का नक्शा बदल चुका है और जब बातयाम जैसा सानवी शहर 5 साल की तबाही का शिकार हो तो हैफा और तल अबीब जैसे शहरों के हालात का अंदाज़ा लगाना किसी अलमिये से कम नहीं। आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, ये मंजरनामा ना सिर्फ इजराइल की अस्करी हिकमत अमली पर सवाल उठाता है, बल्कि ईरान की मिसाइल ताकत, उसकी दुरुस्तगी और हरबी मनसूबाबंदी को आलमी स्टेज पे साबित कर रहा है। जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, बस्तियों में लड़ी जा रही है, जहां हर मलबा एक नई सियासी और अस्करी बयानिए को जन्म दे रहा है। एक अहम इंकशाफ मंजर आम पे आया। NBC न्यूज़, जो बैनुल अक़वामी मोतबर इदारों में शुमार होता है, उसके एक आला इजरायली एहलकार ने यह इंकशाफ किया कि 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से किया गया जो हमला था, उसमें 65% ही दागे गए मिसाइल जो हैं वो रोक पाए गए। पहले ये शरह इजराइल के मुताबिक 90% हुआ करती थी। ये दादोशुमार इस बात की अक्कासी करते हैं कि या तो ईरान के हमले मजीद मोहलिक हो चुके हैं, या मुनज़्ज़म हो चुके हैं, या टेक्निकल हो चुके हैं, या फिर इजराइल का दिफाई निज़ाम थकन, मुदाखलत या वसाइल की किल्लत का शिकार हो चुका है। एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डॉम जैसे मशहूर इजरायली दिफाई निज़ाम, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन मिसाइल शील्ड्स में शुमार किया जाता था, अब हालिया हमलों के बाद हमें ये दिखाई देता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौसरियत को खोते जा रहे हैं, या कम अज़ कम मौजूदा ईरानी हमलों की शिद्दत और तादाद के मुकाबले में वो नाकाफ़ी साबित होते जा रहे हैं। ये मौजूदा तब्दीली जो है, ये इस खत्ते में जारी जंगी सूरत हाल की एक नई अक्कासी करती है और ख़तरनाक मरहले की तरफ इशारा करती है, जहां दिफाई बरतरी की बजाय जारहाना हिकमत अमली फैसला कुन साबित हो चुकी है। अगर ये रुझान बरकरार रहता है तो बहुत सारे बैनुल अक़वामी पंडित जो अपनी आरा मुख्तलिफ रखते थे और उनके नज़दीक ईरान इतना ताकतवर नहीं था कि इजराइल के ऊपर हमला कर सके, अब वो बाकायदा तौर पर अपनी आरा में तब्दीली लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर तनकीद और खौफ में इजाफा हो रहा है, जबकि ईरान के बयानिए को मजीद तकवीत मिल रही है कि उसकी मिसाइल ताकत ना सिर्फ नफ्सियाती बल्कि अमली तौर पर भी मौसर है। इजराइल अपने लोगों से ये जो खबरें छुपा रहा है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि आपने एक दिफाई ढाल को हवा बनाकर पेश किया था और अगर उसकी नाकामी अवाम तक पहुंचती है तो पैनिक फैलेगा। एक आला सरकारी इजरायली ओहदेदार इस बात पे भी कहता है कि ईरान में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो मौसर तौर पे निशाना बना सके, वो अब भी हमें हिट करने की सलाहियत रखते हैं। और ये बयान जो इजरायली दिफाई सलाहियत पे उसके अपने एहलकार ने उठाया है, ये एक अहम मौजूए बहस है। ये एतराफ़ एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजराइल आलमी मीडिया में ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ईरान की मिसाइल कुव्वत कमज़ोर हो चुकी है, उसके लॉन्च पैड्स की बड़ी तादाद तबाह कर दी गई है। मगर इस बयान से ये वाज़ेह होता है कि इजरायली इंटेलिजेंस खुद भी ईरान की बाकी मानदा अस्करी ताकत से मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद नहीं है। यह ना सिर्फ इजरायली अवाम के लिए तशवीश की बात है, बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी इजराइल की दिफाई हिकमत अमलियों के बारे में सवालात को जन्म देती है। आप ये देखिए कि इसी की बुनियाद के ऊपर न्यूयॉर्क के शहरों में एक गैर मामूली मंजर देखने को मिला। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों के ऊपर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने स्टे अवे फ्रॉम ईरान, यानी ईरान से दूर रहो के नारे लगाते हुए शहर के मुख्तलिफ मरकजी इलाकों को अपनी मौजूदगी से भरा। उन मुजाहिरीन में शरीक अफराद जो थे वो अमरीकी हुकूमत को ये वाज़ेह पैगाम दे रहे थे कि वो ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी जंगी मुहिम में शामिल ना हो, हम उसकी मुखालिफत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि अमेरिका मशरक़ वस्ता में मज़ीद मुदाखलत ना करे। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पे लिखा था नो वॉर फॉर इजराइल, हैंड्स ऑफ ईरान, और इसके साथ साथ डिप्लोमेसी नॉट बॉम्ब्स।
ان مظاہروں میں نہ صرف امن کے حامی شہری تھے، انسانی حقوق کے کارکن بھی تھے، دانشور بھی تھے، نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ایران کے خلاف جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو ایک بڑے تصادم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یہ احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ امریکی عوام ایک قابل ذکر طبقے میں ایران پہ ممکنہ حملے کے خلاف شدید بے چینی پائی جا رہی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت امن اور سفارتکاری کے راستے کو اپنائے، نہ کہ طاقت کے ذریعے مسئلے کو حل کرے۔ ان مظاہروں سے یہ واضح پیغام دیا گیا کہ امریکی عوام کا ایک طبقہ مشرق وسطیٰ میں مزید جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے 70% اراکین جو ہیں وہ بنجامن نیتن یاہو کے مخالف ہو چکے ہیں، اور یہ اس کا شاخسانہ دکھائی دیتا ہے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر نکلیں۔ اس کے علاوہ اگر ایران کو دیکھیں تو ایران کی جانب سے جو موجودہ منظرنامہ ہے اس پہ ایک فارسی کی تحریر جو تھی وہ ایک ایرانی میڈیا کے ایک فارسی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جس تحریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ایرانی ریاست کے بعض مشکوک اور بدنام عناصر جنہیں مبینہ طور پہ داخلی سازش کار قرار دیا جا رہا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران قومی اتحاد اور مزاحمتی بیانیے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اندرونی طور پہ بھی ایران جو ہے اسے مختلف محاذوں پہ نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے۔ ان عناصر پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ قم کے بعض علماء کو سامنے لا کر اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے یا سرنڈر کی اپیل کروانا چاہتے ہیں تاکہ ایران کے اندر ایک نرم موقف کی فضا بنائی جا سکے، لیکن اس سازش کی شدت کو دیکھتے ہوئے یہ عناصر خود براہ راست سامنے آنے سے گریزاں ہیں، اور ایک سابق اعلیٰ عہدیدار کو اس مہم کی قیادت میں استعمال کیا جا رہا ہے جس نے تاحال کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ اس ساری گفتگو میں جس بات کو سب سے نمایاں طور پہ نشانہ بنایا گیا وہ یہ تھی کہ یہ کوشش صہیونی حکومت کو مصنوعی تنفس یعنی آرٹیفیشل ریسپائریشن دینے کی مترادف ہے، یعنی اسرائیل کو ایرانی عوام کے رد عمل اور بیانیے سے بچانے کی ایک اندرونی چال ہے۔ تجزیاتی طور پہ یہ مواد ظاہر کرتا ہے کہ ایران نہ صرف بیرونی حملوں کا سامنا کر رہا ہے بلکہ اندرونی طور پہ بھی نظریاتی اور سیاسی سطح پہ استحکام کو درپیش خطرات محسوس کر رہا ہے، لیکن اس پہ وہ اوور کم کرنے کے لیے مجموعی طور پہ ایسی زبانیں موجود ہیں ایران کے جو ایران کے سرکاری بیانیے کے مخالف ہیں، لیکن وہ مائنورٹیز کے اندر موجود ہیں۔ مجموعی طور پہ جو وہاں پہ نظریات، وہاں پہ جو خیالات یا افکار جو ہیں وہ مجموعی طور پہ یکساں ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا یا مغربی میڈیا ان آوازوں کو زیادہ اٹھا کے دکھاتا ہے جو آوازیں مخالف ہیں، اور وہ مخالف آوازوں کا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، حالانکہ وہ بہت مائنورٹی کی تعداد میں ہے، اور وہ جو آوازیں ان کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ بیٹھا ہوا کسی نہ کسی سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر اہلکار محسن رضائی کے تازہ بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران اس جنگ کے لیے مکمل طور پہ نہ صرف پہلے سے تیار تھا بلکہ اب بھی اس نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا۔ محسن رضائی کے مطابق ایران نے فروری سے مارچ میں یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ جنگ جو ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اور اس تجزیے کے بعد صرف چند مہینوں میں ایران نے اپنے میزائل اور سائبر ٹیکنالوجی میں محسن رضائی کے مطابق 5 گنا اضافہ کیا۔ یہ دعویٰ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کی جنگی تیاری کسی اچانک رد عمل کی بجائے ایک منظم اور پیشگی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کے مطابق ابھی تک اس نے اپنی زمینی اور بحری فوجی طاقت کا استعمال کیا ہے، نہ ہی تیل، آبنائے ہرمز یا اپنے غیر ملکی اتحادیوں کو جنگ میں شامل کیا۔ اور محسن رضائی کے بقول اتحادیوں نے جنگ میں شامل ہونے کی درخواست کی، مگر ایران نے یہ کہا کہ ابھی ضرورت نہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ مزید بڑھی تو خطہ مکمل طور پہ بھڑک سکتا ہے، اور لبنان، یمن، عراق یا دیگر محاذ جو ہیں وہ متحرک ہو سکتے ہیں۔ محسن رضائی نے اس نقطے کو بھی نمایاں کیا کہ ایران نے اپنی میزائل کارروائیاں بتدریج اس لیے بڑھائیں تاکہ عام شہری علاقے خالی کر دیں، اور اس بیان کے ذریعے ایران نہ صرف اپنے حملوں کو احتیاطی اور ذمہ دارانہ قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے شہری علاقوں کے ساتھ فوجی اور انٹیلیجنس مراکز قائم کرنے کی حکمت عملی نے ان حملوں کو ناگزیر بنایا۔ آخر میں جو جملہ محسن رضائی کی جانب سے استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ اسپتال کے ساتھ کمانڈ سینٹر بنائیں، وہاں سے ہم پر حملہ کریں اور یہ توقع کریں کہ ہم جواب نہ دیں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ نہ صرف ایک سیاسی دفاع ہے
بلکہ اخلاقی جواز بھی پیش کرنے کی کوشش ہے کہ ایران اپنے حملے جو ہے وہ مجبوری کے اندر کر رہا ہے، اور یہ ناگزیر ہو چکا ہے ایران کے لیے۔ اور یہ بیانات ایران کی پالیسی، ایران کی تیاری، ایران کی جنگی حکمت عملی کو بہت واضح انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی تک اس نے اصل طاقت کا صرف ایک حصہ ہی استعمال کیا ہے۔ اس تناظر میں اگر جنگ طول پکڑتی ہے یا امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو ایران اپنے محفوظ کردہ آپشنز کو بروئے کار لائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بحری نقل و حرکت ہوگی، تیل کی ترسیل ہوگی، آبنائے ہرمز کی بندش ہوگی اور علاقائی اتحادیوں کا متحرک ہو جانا ہوگا۔ یہ بھی خبر ہے کہ اسرائیل نے ایران کے عراق جو نیوکلیئر ری ایکٹر پہ حملہ کیا تھا، اس کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک موڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے روایتی جنگ کی حدود ختم ہو کے ممکنہ ایٹمی خطرے کے دائرے میں داخل ہو رہی ہے، کیونکہ ایک طرف جو عراق کا نیوکلیئر پلانٹ ہے وہ اسرائیل کے مطابق بھی غیر فعال تھا اور ایران کے مطابق بھی غیر فعال تھا، لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ماضی میں پلوٹونیم تیار ہوتا رہا، تو اس لیے مستقبل میں نہ ہو، ہم نے اسے تباہ کر دیا۔ اب ڈیمونا اسرائیل کا وہ خفیہ نیوکلیئر مرکز ہے جسے کئی دہائیوں سے ایٹمی ہتھیاروں کا مرکزی گودام سمجھا جاتا ہے، اور رپورٹس جو بتاتی ہیں بین الاقوامی، اس کے مطابق وہاں 80 سے زائد نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، اور اگر ایران کی جانب سے واقعی ڈیمونا کو نشانہ بنایا گیا تو یہ تاریخ کا پہلا موقع ہوگا کہ جب کسی ایٹمی تنصیب پہ براہ راست میزائل حملہ ہوگا۔ اور جو سپاہ پاسداران ہیں، ان کا یہ اقدام نہ صرف ایک مضبوط نفسیاتی دباؤ کی بھی کوشش ہے بلکہ ایک خالص عسکری اور اسٹریٹجک وارننگ بھی ہے۔ ڈیمونا کا خالی کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں کہ اگر اس کی نیوکلیئر تنصیبات پہ حملے جاری رہے تو جواب اتنا شدید ہوگا کہ اسرائیل کے ایٹمی ذخائر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایسا حملہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے ناقابل تصور تابکاری، آلودگی، ہزاروں جانوں کے ضیاع اور عالمی معیشت کی تباہی کے دہانے پہ جانے کے مترادف ہوگا۔ اگر بار بار ایران کو اسی پوائنٹ پہ پنچ کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی کہ تمہاری ایٹمی تنصیبات پہ ہم حملے کرتے رہیں گے، تمہیں زد و کوب کرتے رہیں گے، تمہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں گے، تمہیں دیوار کے ساتھ لگا دیں گے، تمہارا جینا مشکل بنا دیں گے، تمہاری سانس نہیں نکلنے دیں گے، تمہیں کسی بین الاقوامی منظرنامے میں ایڈجسٹ نہیں ہونے دیں گے، جب بارہا آپ ایک ہی پوائنٹ پہ ہیمرنگ کرتے رہیں گے تو پھر جواب کے اندر ایران بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائے گا۔ اگر ڈیمونا نشانہ بنتا ہے تو یہ نہ صرف اسرائیل کی ایٹمی ڈیٹرنس پالیسی کا خاتمہ ہوگا بلکہ ممکنہ طور پہ امریکہ کو براہ راست مداخلت میں مجبور بھی کر سکتا ہے، یا شاید اسرائیل کی یہ پالیسی ہے کہ بار بار ایران کو وہیں پہ ہٹ کرو جہاں پہ وہ جواب بنا کے ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کرے اور اسی کی بنیاد کے اوپر امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا ایران ڈیمونا کو نشانہ بنائے گا، بلکہ یہ ہے کہ دنیا اس تباہی سے پہلے خود کو روکنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے اندر ایرانی وزیر خارجہ کے جو مشیر ہیں سید عباس عراقچی، ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ چند روز قبل اس منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔ یہ باقاعدہ طور پہ جو ہائی ویلیو پرسنس ہیں ان کو نشانہ بنانے یا ٹارگٹ اسیسینیشن کی طرف اس وقت جو رجحان چل رہا ہے، اب اس میں مرکزی چہروں میں ان کا شمار ہوتا ہے سید عباس عراقچی کا، سفارتکاری میں بھی اور جوہری مذاکرات میں بھی۔ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ صرف ایک فرد پہ حملہ نہیں سمجھا بلکہ یہ در حقیقت ایران نے اپنی سفارتی حکمت عملی، مذاکراتی پوزیشن اور خارجہ پالیسی کے قلب کے اوپر حملہ تصور کیا۔ اس ناکام حملے سے ایران کے حساس حلقوں میں یہ تاثر مزید گہرا ہو چکا ہے کہ اسرائیل یا اس کے اتحادی اب جنگ کو محض عسکری محاذ تک محدود نہیں رکھنا چاہتے بلکہ وہ سیاسی سفارتی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ سائبر جنگ، پروپیگنڈا وار اور انٹیلیجنس آپریشنز کے اس دائرے میں آتی ہیں جہاں اعصاب کی جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس اعصاب کی جنگ میں ابھی تک مسلط اگر اوسانوں کے اوپر کوئی ہے تو وہ ایران ہی دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس جنگ کے مزید نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔